अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्माए शर्त का बयान। जो इस्म दो जुमलों पर दाखिल होकर ये ज़ाहिर करे कि पहला जुमला दूसरे का सबब है। जो ये ज़ाहिर करे कि पहला जुमला दूसरे का सबब है, उसे इसमें शर्त कहते हैं। अस्माए शर्त दर्ज ज़ैल हैं। जो इस्म दो जुमलों पर दाखिल होकर ये ज़ाहिर करे कि पहला जुमला दूसरे का सबब है, उसे इसमें शर्त कहते हैं। जो इस्म दो जुमलों पर दाखिल होकर ये ज़ाहिर करे कि पहला जुमला दूसरे का सबब है, उसे इसमें शर्त कहते हैं। जैसे मन समता फ़क़द नजा, जो खामोश रहा उसने नजात पाई। मन समता फ़क़द नजा, जो चुप रहा उसने नजात पाई। ये क्या था? इसमें शर्त। जब ये यहाँ दाखिल हुआ तो इसने क्या माना ज़ाहिर किया कि पहला जुमला दूसरे का सबब है, जो चुप रहा उसने नजात पाई। मा तज़रा तहसुद, जो बोओगे वही काटोगे, जो बीजोगे वही काटोगे, जो खेती उगाओगे वही फसल काटोगे। जो बीजना है वही काटना है। जिसने जो फसल बीजी है वो उसी को काटेगा, उसी का नफ़ा उठाएगा। तो जो शख्स इस दुनिया में जो कर रहा है, इसकी ये खेती पककर इसको कब्र में मिलने वाली है, आखिरत में मिलेगी, महशर के दिन मिलेगी। तो वहाँ ये अपने किए का सिला वहाँ पाएगा। तो जो शराब बीज रहा है, चरस बीज रहा है, यानी नशे करता है, बदकारियाँ करता है, गुनाह करता है, चुगलियाँ करता है, गीबतें करे, या मर्द है या औरत है, गीबतें करती है, चुगलियाँ करती है, गिले करती है, नाशुक्री है, अल्लाह की नाशुक्रियाँ करती है, और बेकदरी है, नेमत की कदर नहीं करती, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम ज़्यादा करती है, गुनाह करते हैं लोग, तो झूठ बोलते हैं, सूद खाते हैं, रिश्वत खाते हैं। तो जो जैसी कर रहा है वो अपनी खेती काटेगा, वो उसी का समर पाएगा, फल पाएगा। तो जो नमाज़ें पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, हदीसें पढ़ रहा है, तस्बीहात पढ़े, उसका समर, उसका फल उसे मिलेगा वहाँ पर। तो नमाज़ें पढ़ें, चुप रहें। खामोशी बहुत बड़ी दौलत है, याद रखें। खामोशी एक ऐसी बग़ैर फ़ौज के आपको ऐसा रौब दिलाएगी, जो जिसके पास फ़ौज है उसका भी इतना रौब नहीं होगा। यानी फ़ौज से मुराद यानी एक बहुत बड़ा जत्था, बहुत बड़ा गिरोह आपके साथ हो, और जो आपका रौब हो, उससे कहीं ज़्यादा आपका रौब तब होगा जब आप खामोश रहेंगे। बिल्कुल ये ऐसा है कि खामोश रहने वाला अमल ऐसा है कि दूसरे पर रौब तारी कर देता है, दूसरे को एक आपसे खौफ लगेगा, बिल्कुल डर जाएगा वो सामने वाला। तो चुप हो जाया कर, चुप रहें। खामोशी, एक चुप 100 को हराए। सुना आपने ये कॉल भी सुना होगा, एक चुप 100 को हराए। तो एक बंदा 100 के साथ लड़े, अकेला तो नहीं लड़ेगा ना, बीसियों इसके पास फौज के, मतलब वो इसको मजबूत करने वाले वो हूँ, नौकर चाकर जो इसके साथ लड़ें, इसके लश्करी। तो अब ये 100 के साथ लड़ने के लिए 10-20 तो लेकर ही जाएगा, एक थोड़ी लेकर जाएगा कि 100 को लड़े 100 के साथ। लेकिन एक है चुप रहे, खामोश, तो ये 100 को हरा दे। खामोशी ऐसा बड़ा और ज़बरदस्त हथियार है। तो जो औरतें बहुत ज़्यादा बोलती हैं, शौहर नाराज़ रहते हैं, तो वो अगर चुप लगा ले ना, शौहर ख़ुद पूछने पर मजबूर हो जाए क्या हुआ, तो वो ये नहीं बोलने पर, जो बोलता ही नहीं था वो बोलेगा, जो कदर नहीं करता था वो करेगा कदर चुप हो जाने से। लेकिन चुप फिर पक्की हो, चुप बस। ऐसे नहीं करना चाहिए। मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे को नहीं सताना चाहिए। कुछ ही दिनों की तो ये सोहबत है, कुछ ही दिनों का अरसा तो ये आप साथ रह रहे हैं, फिर आखिरकार आप में से एक मरेगा या दोनों मरेंगे।
اللہ کریم آپ سب کی عمر دراز فرمائے، اس لیے کہ آپ زیادہ نیکیاں کر سکیں، لمبی طویل عمر عطا فرمائے اس لیے کہ آپ دین کی زیادہ خدمت کر سکیں۔ تو ایک دوسرے کی قدر کیجئے، ایک دوسرے کا احساس کیجئے، ایک دوسرے کے احوال جانیے، ایک دوسرے کی خبر لیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور اخلاق اور پیار بھرا برتاؤ کیجئے، ایک دوسرے کو گفٹ دیجئے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کیجئے، کھلائیے پلائیے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کا احترام کیجئے تاکہ اللہ آپ سے خوش ہو، راضی ہو۔ تو چلتے ہیں آگے۔ تو جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ اگر تم غصہ بیج رہے ہو، بیوی پر غصہ، بیوی شوہر پر غصہ، ماں باپ اولاد پر غصہ، اولاد ماں باپ پر غصہ، ہمسائے پر غصہ، دوستوں پر غصہ، نوکروں چاکروں پر غصہ، تو یہ پھر آپ غلط بیج بو رہے ہو، آپ غلط بو رہے ہو، پھر اس کا پھل بھی غلط ملے گا، یعنی جہنم کی آگ، آگ کے کوڑے۔ الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ، اللہم اجرنا من النار۔ ایون بھی اس میں شرط ہے، تو یہ اسماء شرط ہیں 11، انہیں آپ نے لکھ لینا ہے، ان کے معنی بھی لکھنے ہیں، اور چاہیں تو آگے والی مثالیں بھی ساتھ میں لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ من سمت فقط نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ ما تزرع تحصد، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ این تضرب، اضرب تو مارے گا تو میں ماروں گا۔ متا تقم اقم، جب تو کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا۔ اینا اور اینما، اینما بھی اس میں شرط ہے، اینا بھی اس میں شرط ہے، دونوں کا معنی سیم ہے، جہاں۔ این تقم اقم، جہاں تو کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا۔ اذ ما تمشی امشی، جب تو چلے گا میں چلوں گا۔ تمشی پیدل چلنے کو کہتے ہیں، پیدل چلنا، امشی جب تو چلے گا میں چلوں گا۔ اذا اور اذا ما، یہ دونوں بھی اس میں شرط ہیں، اس کا معنی بھی جب، اس کا معنی بھی جب۔ اذا ما تقرأ اقرأ، جب تو پڑھے گا میں پڑھوں گا۔ کیف ما تقم اقم، جس طرح تو کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا۔ مہما، جب بھی۔ مہما تأتینی آتک، مہما کا معنی جب بھی تو آئے گا میں آؤں گا، جب بھی تو آئے گا میں آؤں گا۔ انا تذهب اذهب، جہاں تو جائے گا میں جاؤں گا، یعنی جہاں تو جائے گا، جہاں بھی تو جائے گا میں جاؤں گا۔ حیثما، اس کا معنی بھی جہاں۔ تجلس اجلس، حیثما تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا۔ قواعد و فوائد بھی جان لیتے ہیں۔ اس میں شرط کا اعراب بھی اس میں استفہام کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد ایسا فعل جو اس میں عامل ہو تو یہ محلا منصوب کہلائے گا، ما تفعل تسأل عنہ، اور اگر اس سے پہلے حرف جر یا مضاف ہو تو یہ محلا مجرور کہلائے گا، جیسے بیمن، تمرو، امرو، اب یہاں پر یہ محلا مجرور کہلائے گا، اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو یہ محلا مرفوع ہوگا، من جدہ واجدہ جیسے آ گیا۔ اور ان کی ترکیب اگر کرنا چاہیں آپ تو ما اس میں شرط ہے، تفعل فعل ہے، اس میں انت ضمیر محذوف ہے، فاعل جو اس کا بنے گی، تسأل فعل، پھر اس میں انت ضمیر جو ہوگی وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جار مجرور ہوگا، اور یہ جار مجرور مل کر ظرف لغو بنے گا، پھر یہ جملہ فعلیہ ہو کر محلا منصوب کہلائے گا۔ ما تفعل تسأل عنہ، تو جو کرے گا تجھ سے اس سے متعلق سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بیمن تمرو امرو کی اگر آپ ترکیب بنانا چاہیں، ترکیب کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ تمرو فعل
اور با جو ہے وہ حرف جر ہے، من جو اس میں موصول اس میں آ گیا، یا اس میں شرط، اب یہاں تو ہم اس میں شرط کا سبق پڑھ رہے ہیں تو اس میں شرط کہیں اس کو، تو یہ جار مجرور، ٹھیک ہے، یہ جار مجرور ہوں گے۔ تمرو ان کا فعل، انت جو ہے ضمیر اس میں فاعل بنے گی ان کی، پھر امرو جو ہے وہ امرو فعل، انا ضمیر اس میں فاعل، ٹھیک ہے، اس میں انا ضمیر اس میں اس کا فاعل بنے گی، دونوں فعل فاعل مل کر من جو اس میں شرط ہے اس کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہو کر جار مجرور بنیں گے بے من کے لیے۔ تمرو فاعل جملہ شرطیہ ہو کر جار مجرور، پھر جار مجرور امرو کے لیے ظرف لغو بن کر امرو انا فاعل کے ساتھ، جو انا اس کے اندر محذوف ہے ضمیر، فاعل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگا، جس چیز کے ساتھ تو گزرے گا میں بھی گزروں گا، اس کا جو معنی بنے گا بمن تمرو، جس کے پاس سے تو گزرے گا میں بھی گزروں گا۔ من جدہ واجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ نمبر 2، حرف شرط ان اور تمام اسماء شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں، البتہ اذا اور کیفا ما کا ان کو جزم دینا شاذ ہے، یعنی قلیل ہے۔ ان جو ہے نا حرف شرط ان، یہ اور تمام جتنے اسماء شرط ہیں وہ سارے بھی جو جزا ہے اس کو جزم دیتے ہیں۔ جزا جو یعنی ان کے آگے آ رہا ہے تفعل تسأل، ٹھیک ہے، یہ جزا ہے اور یہ شرط ہے۔ شرط و جزا آپ پہلے سنتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان اور کیفا ما یہ بہت کم دیتے ہیں جزم، باقی جزم دیتے ہیں جتنے اسماء شرط ہیں، جیسے متا تقم اقم، یہ جزا ہے تو اس کو کیا دے دیا انہوں نے، تقم کو بھی جزم دے دی، اقم کو بھی جزم دے دی، ٹھیک ہے۔ تدرب ادرب، تحسد جزم دے دی، یہ جزا اور یہ شرط و جزا انہیں کہتے ہیں، شرط کے بعد یہ جزا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ان لو اور اما بھی شرط کے لیے آتے ہیں۔ ان تنصر انصر، اگر تو مدد کرے گا میں بھی مدد کروں گا۔ لو اجتہدت لفزت، اگر تو کوشش کرے گا تو کامیاب ہوگا، مگر یہ تینوں حروف اس کی اما کی بھی مثال ساتھ میں عرض کر دوں۔ اما ترضا ارضا، اگر تو راضی ہوگا میں راضی ہوں گا، ٹھیک ہے۔ ان لو اما یہ بھی حروف شرط کہلاتے ہیں، انہیں بھی لکھ لیں، یاد رکھیں۔ اچھا، ان کے معنی بھی ہو گئے سارے۔ تمرین نمبر 1، اس میں شرط کسے کہتے ہیں اور یہ کون کون سے ہیں، یہ ابھی آپ نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کون کون سے ہیں یہ پھر سے بھی دیکھ لیں اور اس کا جواب لکھ لیں، شکریہ۔ دوسرے نمبر پر ہے اس میں شرط کا اعراب بیان کیجئے۔ اعراب اسم استفہام کی طرح ہی ہے، اگر اس کے بعد کوئی فعل آئے گا اور اس میں عامل ہوگا تو وہ محلاً منصوب کہلائے گا، اور اگر اس سے پہلے حرف جار یا مضاف ہو تو پھر یہ محلاً مجرور کہلائے گا اس میں شرط، اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو یہ پھر محلاً مرفوع کہلائے گا۔ اب من جدہ واجدہ میں اس میں شرط کیا ہے، محلاً مرفوع ہے، یہاں پر محلاً مرفوع ہے کہ نہ اس میں کوئی فعل آ رہا ہے جو اس میں عامل ہو، اور نہ ہی یہ مضاف، نہ ہی اس سے پہلے مضاف ہے، نہ حرف جر ہے کوئی، تو اس لیے یہ محلاً مرفوع کہلائے گا۔ اچھا جی، تیسرا سوال ہے من لو اذا ان وغیرہ اسماء شرط ہیں؟ نہیں جی، ان لو اور اما
یہ حروف شرط ہیں، اسما یہ بھی نہیں ہے، یہ حروف ہیں، 3 حروف شرط کہلائے جاتے ہیں، اسما نہیں۔ تمرین نمبر 3، درج ذیل جملوں میں اسماء شرط کا اعراب بیان کیجیے۔ اذا ما تجتہد تفز، جب تو محنت کرے گا کامیاب ہو جائے گا، تو اس میں فعل عامل ہے، ٹھیک ہے، اس میں شرط کے بعد فعل ہے اور وہ عامل بھی ہے، عمل کر رہا ہے، تو اس میں یہ عملاً محلاً منصوب کہلائے گا، اس میں شرط یہاں پر محلاً منصوب کہلائے گا، اس کا اعراب۔ اینما تذهب اذهب، جہاں تو جائے گا میں بھی جاؤں گا، محلاً منصوب، یہ فعل ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ چیزیں آپ خود سمجھتے جائیں، میں صرف آپ کو اس کا اعراب عرض کرتا چلوں۔ اور فعل جہاں بھی آئے گا عامل ہوگا اس میں، تو پھر اس کا اعراب جو ہے، اس میں شرط کا اعراب جو ہے یہ محلاً منصوب کہلائے گا۔ ما تصنع اصنع، تو جو کرے گا میں بھی کروں گا، محلاً منصوب۔ نمبر 4، حیث ما تقعد اقعد، جہاں تو بیٹھے گا میں بھی بیٹھوں گا، تو یہ کیا ہے؟ فعل ہے، محلاً منصوب کہلائے گا۔ من نصرہ نصرہ، من نصرہ نصرہ، جس نے مدد کی اس کی مدد کی گئی۔ من نصرہ نصرہ، جس نے مدد کی اس کی مدد کی گئی، اس میں فعل ہے جو عمل کر رہا ہو، اس میں عمل کر رہا ہو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ محلاً مرفوع کہلائے گا۔ اس میں شرط کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عامل ہو، اس پر عمل کر رہا ہو، تو اس میں عامل نہیں ہے، اس کا معنی ہے جس نے مدد کی اس کی مدد کی گئی، تو یہ محلاً مرفوع کہلائے گا۔ مہما تأتینی آتیکا، جب تو میرے پاس آئے گا تو میں بھی تیرے پاس آؤں گا، محلاً منصوب۔ من یکرم یکرم، من یکرم یکرم، جو عزت دے گا اس کی عزت کی جائے گی، یعنی اس کو عزت دی جائے گی، تو یہ محلاً منصوب ہے۔ نمبر 8، متا تصم اسم، جب تو روزہ رکھے گا میں بھی روزہ رکھوں گا، محلاً منصوب۔ ای علم تحصل احصل، جو علم تو حاصل کرے گا میں بھی حاصل کروں گا، تو یہ محلاً کیا ہے؟ مجرور ہے، یہاں پر اس میں شرط محلاً مجرور۔ درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ مہما تدرسو ادرسو، تو جزم دیں گے اس کو، ہم نے پہلے پڑھا بھی تھا کہ یہ جزم دیتا ہے، تو ادرس، مہما تدرس ادرس، جب تو سبق لے گا میں لوں گا، میں سبق لوں گا۔ اذا ما تسعى تنجو، جب تو کوشش کرے گا تو کامیاب ہوگا، تو اس کے جو کا پیش ہٹا دیں، اس پر کھڑی زبر لے آئیں، تنجا، ٹھیک ہے، غلطی کی نشاندہی یہ ہو گئی، تنجا کر دیں اس کو۔ ان تقرئینا تفوزینا، اگر تو پڑھے گا تو کامیاب ہو جائے گا، تو غلطی کی نشاندہی کیجیے، اس میں نون، دونوں نون گرا دیں گے، یہ تقرئینا کے، اس کا بھی نون گر جائے گا، اس کا بھی گر جائے گا۔ ان تقرئی تفوزی، اذا ما ترضى ارضا، جب تو راضی ہوگا میں راضی ہوں گا، یہ جملہ ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن البتہ اگر اذا کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اذا ما ترضى ارضا، یوں اس کو اگر کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، جب تو راضی ہوگا میں بھی راضی ہوں گا۔
متا تسلم تنجحو، تو اس میں جب تو سلام کرے گا تو نجات پائے گا. تنجح کر دیں، ہا کو ساکن کر دیں یہاں پر. تنجح، متا تسلم تنجح، جب تو سلام کرے گا نجات پائے گا. ایا رجل تدعو ادعو، جس مرد کو تو بلائے گا میں بھی بلاؤں گا. اس میں یہ جملہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے. ایو کر دیں، ایو رجل تدعو ادعو، نہیں ایو بھی نہ کریں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح ہے. ما تسمع تقول، نمبر 7، جب تو سنے گا کہے گا. تقول کر دیں، لام کو ساکن کر دیں. ما تسمع تقول. من یظلمون یظلمون یظلمون، جب تو ظلم کرے گا تم پر بھی ظلم کیا جائے گا. نمبر 8، یہ جملہ ٹھیک ہے پورا، اس میں کوئی غلطی نہ کریں. اچھا، تقول کو تقل نہ کریں، یہ تقول ٹھیک ہے. تسمع، عین کو ساکن کر دیں یہاں پر. ما تسمع تقل، ٹھیک ہے. ما تسمع تقل، جب تو سنے تو کہے گا. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا، جب تو سن لے تو بتا دیجیو، کہہ دینا. جب تسی سن لو تو میں نو بھی بتا دینا. جب تم سنو تو کہنا. ما تسمع تقل، تقول. اس میں یہ 2 جملے صحیح ہیں، اس پورے پیرائے میں یہ 2 صحیح ہیں. تیسرا یہ بھی صحیح ہے، لیکن اذا کر دیں تو زیادہ صحیح رہے گا، زیادہ صحیح ہو جائے گا. یہ تمرین بھی ہو گئی جی. باقی یہ جو ہے اس میں سے آپ یہ نون گرانا ہے آپ نے، باقی سب ٹھیک ہے. لکھ بھی لیں ترجمے کے ساتھ. مزید جس کی سمجھ نہ آئی ہو سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں.